बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि एक हफ़्ते पहले एक खुफिया ब्रीफिंग दी गई थी वाइट हाउस में जनरल डेन केन को की तरफ से ट्रंप को, और उसमें से एक ख़बर लीक की गई थी कि जनरल डेन केन ने कहा है कि अमेरिका के पास इतने हथियार नहीं हैं वाफिर मकदार में, क्योंकि वो इससे पहले यूक्रेन की जंग में और इससे पहले जो इसराइल और ईरान की 12 दिन की जंग हुई थी उसमें काफ़ी हथियार इस्तेमाल कर चुका है। ये कौन से ऐसे हथियार हैं? दूसरी तरफ से हम ये देख रहे हैं कि ईरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि 300 रॉकेट लॉन्चर इसराइल अब तक उनके तबाह कर चुका है। जो पहले दिन की फ्रीक्वेंसी थी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की, आज वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। इस वक्त दोनों के पास हथियारों की क्या मिकदार है, ट्रंप क्या खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं, और क्या ये सारी की सारी जंग हथियारों की मोहताज है? अमेरिका अब इसके बाद कौन से हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं सामने डेटे के साथ रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जंग हथियारों की बुनियाद पे कितनी देर तक लड़ी जा सकती है, और अमेरिका के पास ऐसे कौन से खुफिया और सरप्राइज हथियार हैं जिसकी बुनियाद पे वो इस जंग का पांसा पलट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुआशी मैदान पे भी रंग बिरंगी खबरें आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ का ईरान कहता है मैंने बंद नहीं की, लेकिन उनके जो IRGC के जर्नल हैं वो कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया है, वहाँ से ट्रेड रुका हुआ है। आज एक अमेरिका के ऑयल टैंकर पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। कल हमने ये देखा कि एक बहरी जहाज़ भारत में वो मेहमान नवाजी थी, ईरान की तरफ से वो गया हुआ था, उसमें 87 लोग मौजूद थे। उसको अमेरिका की एक आबदोज ने तबाह कर दिया, जिसकी हमने ये देखा कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उन्होंने इसकी मज़म्मत भी की है। लेकिन इस सब के बावजूद बताया ये जा रहा है कि ये जंग कई महीनों तक जारी रह सकती है, और जब ये महीनों तक जारी रह सकती है तो पाकिस्तान में पहले ही पेट्रोल की शॉर्टेज की अफवाहें फैलना शुरू हो गई। हालांकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अली परवेज़ मलिक जाते हैं सऊदीया के सफ़ीर के पास और उनको कहते हैं कि हमें तेल की फराहमी करें, और वो ये यकीन दिलाते हैं कि उनको तेल की फराहमी मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी डेली बेसिस पे हालात का मुशाहिदा कर रही है और उसके बाद अपने फ़ैसले कर रही है, और साथ में ये बता रही है कि अभी तक पेट्रोल का कोई मसला नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के साथ हो चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रूस भी अब मैदान में आ चुका है, और रूस ये कह रहा है कि अगर हम पर पाबंदियाँ लगाई गई तो यूरोप को जो गैस की सप्लाई जा रही है, तेल की सप्लाई जा रही है, वो बंद कर दी जाएगी। अब आप ये देखें कि एक लिमिटेड सा फ्यूल है पूरी दुनिया की कंजप्शन के लिए। अब जहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे कुवैत है, UAE है, कतर है, सऊदी अरब है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ की तरफ से 20% जो ऑयल का ट्रेड है वो बंद हो चुका है। रशिया का जितना भी तेल है वो चाइना ख़रीद रहा है, अब इंडिया ने भी ख़रीदना शुरू कर दिया है। और अब अगर यूरोप को ये शॉर्टेज होती है तो सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो ऑयल की शॉर्टेज को पूरा करें। तो इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। चीन ने अपना एक सालिस मुकर्रर कर दिया ख़ुसूसी नुमाइंदा मशरिक़ वस्ता के लिए कि अगर कोई इस तरह के मसले हैं तो हम वहाँ पे बीच बचाव करके और मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं। ईरान के साथ चीन के ताल्लुकात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और गल्फ़ ममालिक के साथ चीन के ताल्लुकात वो भी किसी से कम नहीं है। इसके साथ ही ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि आखिर जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं उनकी एक लिमिट होती है। आपने गज़ा के अंदर देख लें, इसराइल ने 3 साल ज़ोर लगा के देख लिया लेकिन वो कुछ ना कर सके। इसी तरह यमन में हौसी बागियों के ख़िलाफ़ आपने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बेतहाशा की, लेकिन आप उनको ना तो उनको ख़त्म कर सके और ना ही उनके हथियारों को ख़त्म कर सके, और यही हालात इस वक्त ईरान में चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अमरीकी फ़ौज ज़मीन पर उतरेगी और वहाँ पर जाके एक मुतबादिल निज़ाम कायम करेगी। लेकिन उस हवाले से वाइट हाउस की एक तरदीद आ चुकी है कि अभी हम ये काम नहीं करने जा रहे। अब इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कोयटा और इर्द गिर्द बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर ईरानी तेल बिकता है। अब वो जंग से पहले 180 रुपये लीटर मिल रहा था, तो 4 से 5 दिन हुए जंग को 50 रुपये तेल की कीमत बढ़ चुकी है, और अब ईरानी तेल बॉर्डर के ऊपर समगल ज़दा 230 रुपये लीटर मिल रहा है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहा है कि हम कोई भी लीडर ईरान का सरबराह बनने के लिए या लीडर बनने के लिए आता है तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, और
اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتے تو یہ پاگل لوگ ہیں جس طرح یہ گلف ممالک کے اوپر برسا رہے ہیں میزائل، یہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دینا تھا۔ بہرحال چیزیں چل رہی ہیں۔ کانگریس میں ایک قرارداد جمع کرائی گئی امریکہ کی کہ یہ جو جنگ ایران کے ساتھ شروع کی گئی ہے اس کی کانگریس سے اجازت لی جائے، لیکن وہ مسترد ہو گئی۔ 52 ووٹ اس کے حق میں پڑے اور 47 سے 45 ووٹ جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں پڑے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ گلف ممالک کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے، ڈرونز فائر کر رہا ہے، نہ ہی کوئی پیش کی خبر دیتا، نہ ہی کوئی وارننگ دیتا، اور حملہ ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران یہ سارے کا سارا کام کتنے عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے، ہمیں خبریں آئی تھیں کہ ایران نے بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں ڈرون لے لیے ہیں، لیکن جو عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کے اندازے ہیں اس کے مطابق 2500 میزائل اس وقت ایران کے پاس جنگ شروع ہونے سے پہلے موجود تھے، لیکن کوئی بھی ملک اپنے ہتھیاروں کی صحیح تعداد کبھی بھی ریلیز نہیں کرتا تاکہ دشمن اپنی کیلکولیشن کے حساب سے ہمیشہ گمراہی میں رہے اور کوئی نہ کوئی نیا سرپرائز آئے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایران نے فائر کیے ہیں میزائل، اب جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اس کے مطابق 571 میزائل فائر کر چکا ہے ایران اب تک، اور ساتھ میں 1391 ڈرون۔ اب جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید 100 سے زیادہ تعداد میں اضافہ ہو چکا ہو، لیکن ابھی حالات تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 90% ایرانی میزائلوں کو اور ڈرونز کو فضا میں ہی برباد کر دیا گیا یا تباہ کر دیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے جو دفاعی نظام ہے پیٹریوٹ میزائل اس نے یہ کیا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایران کی طرف سے کوئی بھی میزائل فائر کیا جاتا ہے تو ریڈار میں وہ آ جاتا ہے، اور ریڈار کے بعد ایک کنٹرول روم ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس سے اس کو فائر کیا جاتا ہے اور فضا کے اندر اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ڈرونز ہیں ان کی قیمت تو $40,000 سے زیادہ نہیں ہے ایران کے، لیکن بلسٹک میزائل کی اپنی ایک قیمت ہوگی، لیکن جو انٹرسیپٹرز فائر کیے جاتے ہیں ان ڈرونز اور بلسٹک میزائل کو تباہ کرنے کے لیے فضا کے اندر، اس کی قیمت $40 سے $45 لاکھ ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرانی میزائل کو تباہ کرنے کے لیے 2 سے 3 انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ فضا کے اندر فائر کرنے پڑتے ہیں، اور جو یو اے ای ہے وہ مکمل طور پہ پیٹریوٹ میزائل پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ بیسیکلی صرف ایک پیٹریوٹ نہیں ہے، تھاڈ بھی ہے، ایرو بھی ہے، آئرن ڈوم بھی ہے، مختلف قسم کے فضائی نظام ہے، اور ان سب کے لیے آپ کو میزائل انٹرسیپٹر چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ نے فائر کرنا ہوتا ہے۔ اب امریکہ کے پاس یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ٹوٹل پیٹریوٹ کے 1600 میزائل موجود تھے۔ ایک ماہ میں 51 کے قریب میزائل بنائے جا سکتے ہیں، اور ایک سال میں 700 میزائل پیٹریوٹ کے امریکہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں ہمارے سامنے آ گئی تھیں کہ امریکہ کے پاس مطلوبہ ہتھیار نہیں ہے اور وہ زیادہ دیر تک اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا ایران کے پاس وہ مطلوبہ سارے بلسٹک میزائل ابھی تک موجود ہیں جن کو وہ ایک لمبے عرصے تک فائر کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی سوال اتنا سادہ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اسی ہفتے کے اینڈ میں ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں ٹرمپ تمام تر جو دفاعی ڈیفنس پروڈیوسرز ہیں امریکہ کے، جو یہ میزائل بناتے ہیں اور دیگر ہتھیار بناتے ہیں، ان سے میٹنگ میں یہ کہا جائے گا کہ اپنی پروڈکشن کو 3 سے 10 گنا بڑھا دیں۔ جو بھی کریں، جیسے بھی کریں، اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں اور جو جنگ کے لیے مطلوبہ ہتھیار درکار ہیں وہ فراہم کریں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اسرائیل ہو، چاہے یو ایس کے بیسز ہوں گلف کے اندر، سعودی عرب ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، بحرین ہو، عمان ہو، اور جتنے بھی ممالک جن کے اوپر ایران حملے کر رہا ہے، وہ سب کے سب انہی دفاعی نظاموں کو، کوئی پیٹریوٹ کو یوز کر رہا ہے، کوئی تھاڈ کو یوز کر رہا ہے، کوئی دیگر، اسرائیل جو ہے وہ آئرن ڈوم ایرو بھی یوز کر رہا ہے ساتھ میں۔ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ سے ان کو پروڈکشن اور ڈیلیوری جا رہی ہے، وہ ہے امریکہ۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس اگر 2500 بلسٹک میزائل تھے، تو جب شروع میں اس نے حملے کرنا شروع کیے ہیں تو 100 کے قریب میزائل وہ ڈیلی بیسس پہ لانچ کر رہا تھا، اور 3 ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ اس لحاظ سے یہ چلنے کی پوزیشن میں تھے امریکنز اور ان کے اتحادی۔ لیکن اس کے بعد ہمارے پاس ایک خبر آئی
کہ قطر کے اوپر UAE کے اوپر فرانس کے رافیل طیارے جو ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں. یقینی طور پہ جب دیکھا کہ ہتھیار کی کمی ہو رہی ہے تو فرانس کو بھی اس جنگ کے اندر شامل کرنے کے لیے کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ اسپین کے ساتھ, UK کے ساتھ اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں شامل ہوں. اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر سارے ہتھیار ہم نے ایران کے خلاف لگا دیے تو اب امریکہ جس طرح بحر الکائل کے اندر اس کے پاس میزائل نہیں ہے, چائنا کے پاس ساؤتھ چائنا سی میں اگر آج تائیوان کے اوپر حملہ ہو جائے تو پھر امریکہ کیسے دفاع کرے گا. یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ اس وقت سردرد بنے ہوئے ہیں امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے. اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ رافیل میدان میں آ جاتے ہیں. رافیل کو فضا میں لا کے اور ان کو جو ایران کے بلسٹک میزائل ہیں ان کو قطر اور UAE کی فضا سے دور ہی تباہ کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اب دوسرے قسم کے ہتھیار استعمال کیے جائیں ان بلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ انٹرسیپٹرز کی کمی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک 5000 سے زیادہ بومز جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ فائر کر چکے ہیں 2000 سے زائد مقامات پہ, اور یہ کام ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. امریکہ نے شروع میں انتہائی مہنگے ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا کیونکہ انہوں نے ایران کی فضا سے کئی 100 کلومیٹر دور لڑاکا ہتھیاروں سے ان کو فائر کیا تھا. لیکن اب حالات چینج ہو چکے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کا دفاعی نظام مکمل طور پہ معطل ہو چکا ہے. بے شک اب سے چند گھنٹے پہلے ایک خبر آئی کہ کویت کے اوپر امریکہ کا ایک F-15 طیارہ دوبارہ ایران کی طرف سے تباہ کر دیا گیا اور ایران نے اس کا دعویٰ کیا ہے. لیکن جب وہ ہتھیار ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکہ کی اسٹریٹجک فورس ہے ایئر فورس کی, جس میں B-52 بمبار سے لے کے ہر طرح کے طیارے ہیں اور وہ بمباری کرتے ہیں. اب ان کا استعمال شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ آپ نے کسی بھی ٹارگٹ یا ہدف کے اوپر جا کے وہاں سے بم پھینک دینا ہے. اس طرح کے ہتھیاروں کی امریکہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور وہ تورا بورا بنا سکتا ہے پورے ایران کو. لیکن جو سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں جو کئی 100 کلومیٹر کی دوری سے جا کے پریسیزن اٹیک کرتے ہیں اور اپنے چند ملی میٹر کے فاصلے پہ جا کے اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں, وہ اس وقت شارٹیج کا شکار ہیں. اور اس طرح اب ایران کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شروع کے اندر وہ سینکڑوں میزائل فائر کر رہا تھا, اب وہ درجنوں میزائل پر آ چکا ہے. اب اس حوالے سے جنرل ڈین کین نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ 86% بلسٹک میزائل کے حملے ایران کی طرف سے کم ہو چکے ہیں اور تقریباً 73% ڈرونز کے حملے ایران کی طرف سے بند ہو چکے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امریکہ کا فوج کا جوائنٹ چیف آف سٹاف. اب اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ہم لانگ رینج مہنگے ہتھیار استعمال کر رہے تھے, اب ہم سستے ہدف کے اوپر سے پھینکے جانے والے ہتھیاروں کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن فضائی دفاعی نظام کا خطرہ ابھی تک قائم ہے, لیکن جو عام بمباری ہے وہ اضافی کر سکتا ہے ابھی تک امریکہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کام بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 23% ایرانی حملوں کے اندر کمی آئی ہے. 300 ایران کے جو دیکھیں جب آپ میزائل فائر کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا فکسڈ پلیس ہوتا ہے جہاں سے آپ فائر کرتے جاتے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ میزائل فائر ہوتا ہے تو دشمن کو اس لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہاں بم مار کے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے گاڑیوں میں دیکھا ہے کہ میزائل لانچرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ سے فائر کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی لوکیشن چینج کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور دشمن ان کا کو ڈھونڈ نہیں پاتا. لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ 300 ایران کے جو میزائل لانچرز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اہداف اب ایسا ایسا کم ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے, کیونکہ 2000 مقامات کو تو وہ تباہ کر چکے ہیں, لیکن رد عمل جو ہے وہ بھی اب ایسا ایسا کم ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ سمجھتے تھے کہ بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوگا, جائیں گے جا کے ان کے سپریم لیڈر کو ماریں گے, اس کے بعد بس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے رد عمل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف ایران کے اندر بھی بہت خوفناک قسم کا قتل عام جاری ہے. اس وقت ایران کے اندر انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے. جنگ سے پہلے یہ تقریباً 5% چل رہا تھا, آج یہ 1% بھی پورا انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی پورے ایران کے اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ خبریں بہت زیادہ لمیٹڈ آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی ایک ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کے پاس بلسٹک میزائل کا ذخیرہ ہے وہ
گلف ممالک تک تو جا ہی سکتا ہے، اپنے ہمسایہ ممالک تک بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ ترکی، روس، چین، بھارت، مصر تک وہ فائر ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایک شہاب 1 ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، فتح 110 جو ہے وہ اس کی بھی رینج 300 سے 500 کلومیٹر ہے، اور جو سب سے زیادہ رینج والا ہے وہ ہے شہاب 3 جس کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ تو اب اس وقت کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں، لیکن اندازے کسی کے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور یہ جو غلط اندازے ہیں یہ اس دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت ویسے ہی تمام تر ممالک ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ان کی معیشت جو ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، اور ایک عجیب سی قسم پرسی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تمام تر ممالک کے لیے، اور سب چکنے اور محتاط ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ تمام تر حالات کس طرف جائیں گے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔